वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह पाक आपकी मेरी सबकी हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आज के इस जुमअतुल मुबारक को निस्बत है ज़हे नसीब हुज़ूर ख्वाजा हिंदुल वली हुज़ूर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ आज आपका उर्स है। ये औलियाए चिश्त में छठी शरीफ के नाम से ये मशहूर है और अताए रसूल हैं आप। आपकी वजह से इस खित्ते को कलमे नसीब हुए हैं। एक तो आज ये निस्बत है और दूसरी निस्बत है कि आज 19 फरवरी है। हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम इमाम इनकलाब हुज़ूर कायद मिल्लत इस्लामिया डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िलहुल आली का आज यौम विलादत है। पूरी दुनिया के कारकुनान को, रफ़क़ा को, मुतवस्सिलीन को मुबारक हो और बिलखुसूस आप जब से सारे इस खुशियों में शरीक होते हैं। मालिक आपको सारे मामलात हमारे अल्लाह और उसका रसूल सीधे फरमाए। आज आप अहबाब को दावत है, आज रात बाकायदा तौर पे आपकी बर्थडे के हवाले से बंधन मैरिज हाल में इशा की नमाज के बाद प्रोग्राम होगा। इंशाअल्लाह आपको उसमें खाने वाने का भी इंतज़ाम है। मैंने पहले शाह साहब का पूछा, मैंने कहा आपको दावत है कि नहीं। मैंने कहा शायद ये ना हो सैयद ही रह जाएं और आपको दावत हम देते रहें, तो आप सबको दावत है। आखिर में इसलिए नहीं कह रहे कि हो सकता है सारे ही आ जाएं, तो हमने तो पहले ही इंतज़ाम जितना कर रखा है। आप जितने अहबाब मोहब्बत वाले अभी आए हैं भैया, आप सबको दावत है। अब्दुल जब्बार साहब आप समेत सबको दावत है। आप सब तशरीफ़ लाइएगा। आप ही सारे जी, आप सबको दावत है। आगाज़ करते हैं। बस जैसे जैसे फिर खैरात मिलती गई और दरमियान में जिस जिस मौके की मुनासबत से जो गुफ्तगू हुई वे करते रहेंगे। 63 और 64 नंबर है सूरह यूनुस की। ये आपके सामने मैंने तिलावत की है। इसमें अल्लाह ने अपने दोस्तों की पहचान अता की है, पहचान बताई है। अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली हमें क़यामत के दिन पहचान कर अपने साथ अपने मकाम तक लेके जाएंगे। दो पहचानें हैं। एक पहचान होगी क़यामत के दिन जब वो हमें पहचानेंगे। इस दुनिया में एक पहचान है कि हम उन्हें कैसे पहचानें। वो हमें पहचानेंगे सोहबत की वजह से, वो हमें पहचानेंगे निस्बत की वजह से, वो हमें पहचानेंगे अपने ईमानी कुरानी ताल्लुक़ की वजह से। सवाल पैदा होता है कि अब हमने उनके साथ ताल्लुक़ बनाना है, हम कैसे पहचानें। हमें ज़्यादा ज़रूरत है इस पहचान की। उसकी वजह यह है कि हमने विलायत का मेयार दरबार को रखा है। जिसका दरबार बने हम कहते हैं ये वली है। अब दरबार गली गली में दरबार बन गए हैं। दरबार अल्लाह ने तो नहीं ना बनाना, दरबार तो मिस्त्रियों ने बनाना है?
بھئی دربار اللہ نے آ کے تو نہیں نہ بنانا، فرشتے تو نہیں تعمیر کرتے. آپ جس بھی مستری کو مزدور کو لگا کر دہاڑی دیں گے وہ بنا دے گا، نقشہ دیں گے بنا دے گا. اب ہمیں راستے میں یہ برخوردار آصف ساتھ تھا، میں نے راستے میں ایک جگہ دکھائی ہے. اب وہ تسی ساری لب لینی ہے، گل میں بس ایسے اندازے میں کرنا چاہتا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے ابھی راستے میں دکھایا، میں نے کہا بیٹے یہ جو دربار دیکھ رہے ہو نا، اس کے اندر ابھی کوئی نہیں ہے. کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ انتظار میں ہے کہ وہ مرے تو اس میں آئے. اللہ کی عزت کی قسم آپ کو بتا رہا ہوں، وہ حضرت صاحب ابھی زندہ ہیں، گنبد بنا کے رکھ دیا ہے، چڑھاوے پہلے دن سے شروع ہو گئے ہیں. میں نے کہا آپ اس کو دربار نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو کاروبار کہہ سکتے ہیں. لفظ واپس کریں جی، یہ دربار نہیں ہے، یہ کاروبار ہے. ولایت کا معیار دربار نہیں. دربار بنے گا جسم کے ساتھ. جن کے جسم ہی اڑ گئے، جن کے جسم آج تک ملے ہی نہیں، بتا ان کی ولایت کا اقرار کیسے کرے گا؟ ان کو کیسے ولی مانے گا؟ اچھا پھر صرف دربار نہیں بنتا، دربار پہ ایسے ایسے القابات لکھا ہوتے ہیں، بڑی خاص توجہ بچے آپ کی سب کی، جگہ جگہ پہ ان درباروں پہ القابات ایسے لکھے ہیں، اس کو دیکھ کے لگتا ہے جنت کے وارث یہی ہیں، یہ کھڑے ہوں گے جنت کے دروازے پر. یہ جس کو جانے دیں گے جانے دیں گے، ورنہ بندہ جنت میں جا سکتا نہیں. آپ کی بات نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کوئی غصہ ہی نہ کر جائے، میں چشتیاں کی بات کرتا ہوں. ساری زندگی، پنجابی میں ایک لفظ کہتے ہیں ٹگی وچی دے چور. چلو یار عبد الجبار کی طرح ہی بول کے دکھا دو. ہاں ساری زندگی چوروں کی سرپرستی کرنے والا بندہ. نام بتانا یہ منصب کے خلاف ہے، اچھی بات نہیں. میں حیران ہوا کہ اس کے دربار پہ لکھا ہوا تھا سلطان العارفین. اللہ کی عزت کی قسم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے خود پڑھا ہے اور ابھی تک لکھا ہے. ساری زندگی جس کی کہیں سے چوری ہوتی تھی اس کے ڈیرے سے ملا کرتی تھی. عمل یہ تھا، دنیا دار بندے تھے. آخری عمر میں وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. آخری عمر میں جا کر حلیہ بنا لیا تھا پیروں والا. اولاد نے بڑھ کر دربار بنا دی، اوپر لکھ دیا سلطان العارفین. جو کبھی سلطان العارفین حضور سلطان باہو کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا، اب ان چوروں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے عقیدے کو لاوارثوں کے ہاتھ میں بیچ دیا ہے. دو طرح کے طبقات ہیں، ایک درباروں والے، ان کی بدماشی ہے وہاں، جھوٹ کی کتابیں لکھ کر اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں تاکہ آپ جیسے بھولے بھالے لوگ جلدی پھسلیں. کیوں؟ آپ اس کو ولی مانتے ہیں جس کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہوئی ہو. کرامت، اس نے یہ کر دیا تھا، اس نے وہ کر دیا تھا، اس کے کہنے پہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. میں نے کہا کہنے پہ تو دجال کے بھی سب کچھ ہو جائے گا. زبان ہلائیں ذرا. دجال جو ہوگا وہ کیا کرے گا؟ آپ اسے کہیں گے بارش چاہیے، وہ ایک اشارہ کرے گا، بارش شروع ہو جائے گی. اس کی بارش ہونے سے ایمان کی کھیتی خراب ہو جائے گی. اگر تو یہ ولایت کا معیار ہے کہ وہ جو کہے وہ ہو جاتا ہے، تو یہ دیکھو میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. جو کہے وہ ہو جائے، وہ ولی نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے. بولو یار، ہوتا کیا ہے؟ وہ کہے ہم کہہ دیتے ہیں، مالک وہ ہے ہم نہیں، چاہیں تو قبول کریں چاہیں تو رد کر دیں. زندگی میں آج تک نہ آل نے نہ اصحاب نے یہ لفظ نہیں کہا ہمارے سنگ لگ جاؤ تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے. جھوٹ ہے یہ. جو یہ کہے اس سے بڑا جاہل کائنات میں کوئی نہیں ہے. جن کے سہارے یہ ولایت کا نظام قائم ہے انہوں نے بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا دیکھ لو راستہ مشکل ہے ذرا،
پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا یہاں. ہم نے معیار بنا رکھا ہے جو ننگا ہو جائے، جس کے کپڑے جو نہ پہنے، جو گالیاں دینا شروع کر دے، اس کا دربار بنا دیتے ہیں جا کر. جھوٹ ہے، غلط ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. چند ایک جاہل لوگ آپ کے مسلط ہو گئے، نفس ہے اندر کا، وہ چاہتا ہے کہ آسانی کے ساتھ ملنگ تلنگ بندے ساری زندگی جو نہ نہائیں نہ دھوئیں نہ طہارت نہ پاکیزگی نہ کوئی اور شے، نہ قرآن نہ حدیث نہ کلمہ نہ اللہ نہ رسول نہ اصحاب نہ آل، کوئی شے بھی نہیں. غلط ہے میری جان، غلط ہے. جنہوں نے تمہیں دین دیا ہے وہ ایسے نہیں تھے. سلامت رہے یار. جنہوں نے تمہیں دین دیا ہے وہ ایسے نہیں تھے. آپ کیا ہوتا ہے، آپ ہمارے بزرگوں سے پوچھ لے جا کر، یہ جب کسی اپنی بیٹی کا، بہن بیٹی کا نکاح کرنے لگتے تھے، رشتہ ڈھونڈتے تھے نا، پتہ کرواتے تھے کہ وہ لوگ کیسے ہیں. بزرگ انہیں کہا کرتے تھے پتر لبن دی ضرورت نہیں، او دے بیلیاں نو ویکھ، اس کے دوستوں کو دیکھ. جیسا دوست ہوگا، آپ کی اٹھک بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ جیسے آپ ہوتے ہیں. باز کو اور کبوتر کو فضا میں اڑاؤ، کبوتر کبوتروں کے ساتھ جا کے ملے گا، باز بازوں کے ساتھ جا کر ملے گا. اقبال نے کہا تھا ہے دونوں کی پرواز ایک ہی جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے. اڑتے تو اسی فضا میں ہیں. بات جو آپ سے کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دوستوں سے پہچان ہوتی ہے بندے کی. بات سمجھیں. اب جن کو آپ دیکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ ولی ہیں. ولی کا ایک معنی دوست بھی ہے. اب ان دوستوں کو کیا اندازہ ہوگا دیکھ کر کہ وہ بھی ایسا ہے. لفظ واپس کریں جی. کیا ایسا ہے یا وہ ایسوں کو پسند کرتا ہے؟ آپ کہیں جی اللہ پسند ہی نہ کردا تے بناندا ہی نہ. اللہ نے تے خنزیر نو بھی پیدا کیتا ہے. شیطان کا خالق بھی اللہ ہے. اس کا مطلب ہے کل سے تو شیطان کا ساتھی بن. اگر پیدا کرنا ہی کوئی ایسی بات ہے، یہ کوئی دلیل ہے کہ اللہ پیدا ہی نہ کرتا؟ اللہ نے پیدا کر کے کہا ہے شیطان کو چھوڑ دے، رحمان کے ساتھ مل جا. یہ ہے بندگی، حق کے بندگی. ایک طبقہ وہ ہے جو درباروں پہ مسلط ہے، اور معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ آپ سب کو ساتھ ملا کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دوسرا طبقہ ہے مسجدوں کی انتظامیہ. اللہ کو ان کے ہاتھوں سے کوئی اپنی ایک مسجد بنوا تو کیا لی اس نے؟ ایک مسجد بنا لی تو یوں لگتا ہے بس جیسے یہ ساری کائنات پہ ان کا قبضہ ہے. جتنی فرعونیت انتظامیہ مساجد کے گردنوں میں ہوتی ہے، اگر وہ وقت کا فرعون اور جس کا نام رمسیس تھا وہ بھی ہوتا تو ہو سکتا ان انتظامیہ والوں کا آ کے شاگرد بنتا. وہ شاگرد ہی کرتا، کہتا مٹھائی رکھ لو ساڈی، ذرا شاگرد سانو کر لو، کیونکہ ایڈا متکبر تو میں بھی نہیں تھا. میں نے تو صرف ایک بار کہا تھا کہ میں بھی تو خدا ہوں. تم تو جگہ جگہ پہ، تمہاری پسند کا بندہ نہ ہو تو تمہاری مسجد میں خطاب نہیں کر سکتا، تمہاری پسند کا نہ ہو تو تمہاری مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے اپنی مسجد کہو، اس کا گھر نہ کہو. بولے جی یا لفظ واپس کریں. دونوں میں فرق ہے. ایک وہ جو مزاروں پہ مسلط ہیں، ایک یہ جو مسجدوں پہ مسلط ہیں. اللہ کا شکر ہے، آپ کو خوشخبری ہے اس بات کی کہ آپ کی مسجد انتظامیہ سے بھری ہے. وہی خادمین منہاج القرآن ہیں. آپ کے ہاں کوئی آ جائے، ہاتھ باندھنے والا ہو، یہاں باندھے یہاں باندھے، بھلے باندھے ہی نہ. آ جائے ادھر کرسی ڈال کے بیٹھا رہے، پڑھے بھی نہ. یہ کوئی طالبان کی مسجد ہے؟ اسی کہنی نہیں بلیا نہ پڑھ، ٹھیک ہے تیری مرضی، کیونکہ تیری نماز کا میں جواب دے نہیں. وہ ایسی اپنے دو فرضاں دے جواب دے دے لئیے تو بڑی گل ہے. مالک نے اگر یہ پوچھ لیا، ایک بندہ آیا سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس، آ کے کہتا ہے حضور کوئی نصیحت کی بات کر دیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. آپ نے کہا کیا نصیحت کروں؟ میں تو خود سوچ رہا ہوں اگر قیامت کے دن مصطفیٰ نے کہہ دیا تو میرا بیٹا تھا، تو نے کیا کیا؟
آپ نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ ہم حضور کی آل ہیں، یہ بھی تو سمجھو کہ ہمارے کندھوں پہ تم سے زیادہ ذمہ داریاں ہیں، ہم تم سے زیادہ جواب دیں۔ اگر کائنات کے مالکوں کا یہ حال ہے تو میں تو حیران ہوں ان بندوں پر جن کی صرف کاراگری ہے، یا یہ ساری کاروباری سسٹم لگا کر ہر بندے کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ یاد رکھنا ولایت کی نشانی دربار نہیں، پھر بولے جی، ولایت کی نشانی دربار نہیں، ولایت کی نشانی مسجد کی انتظامیہ نہیں، ولایت کی نشانی یہ بھی نہیں کہ وہ صاحب دستار ہو۔ کئی ننگے سر بھی پھرتے رہے مگر اس کے ولیوں میں شامل ہیں۔ حضور سلطان العارفین نے فرمایا تھا گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے ونجارے ہو۔ یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اس طرح ولایت کا یہ معیار بھی نہیں کہ اس کے لباس سے اندازہ ہو کہ اس کا لباس ولیوں والا ہے۔ اللہ نے ولایت کی وردی نہیں رکھی۔ ہائے ہوئے حاجی صاحب سلامت رہیں، خوش رہیں۔ اللہ نے ولایت کی وردی نہیں رکھی کہ یہ جبہ کبا ہو، یہ معاملہ ہو تو ولی ہے۔ فرمایا نہیں، کئی ایسے بھی ہیں جن کا تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہوتا، مگر اللہ نے فرمایا وہ میرے بندے کچھ ایسے ہیں کہ اگر وہ کہہ دیں، کوئی بات کہہ دیں، اللہ فرماتا ہے مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے جیسا وہ کہہ دے میں ویسا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اب عام بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے مالک ہم کہاں جائیں، وہاں بھی کاروباری، یہاں بھی مکار، ہم کہاں جائیں، یہ سادہ لوگ تیرے بندے کہاں جائیں، کیسے پہچان کریں؟ فرمایا بندے میں تجھ پہ کرم کر دیتا ہوں، تجھے ولیوں کی نشانی بتا دیتا ہوں۔ ہائے ہائے، واہ مالک تیرا کرم کہ تو نے اپنے بندوں کو پہچان بتا دی۔ فرمایا باقیوں کی اور میرے بندوں کی ایک پہچان ہے، کیا؟ الذین آمنو، پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ بے ایمان نہیں ہوتے، صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ کیا جی؟ کیا ہوتے؟ صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، میرے مالک تو نے کہا کہ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ بات تھوڑی باریک ہے، چلو میں چھوڑ دی تھی، میں پھر کر جاتا ہوں۔ صاحب ایمان ہوتے ہیں، صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ پھر سمجھیں کیا ہوتے ہیں؟ صاحب ایمان ہو تو اس کا دوست بنتا ہے، اگر کل ایمان ہو تو بتا کیا بنتا ہے؟ سلامت رہے جی، خوش رہیں۔ اچھا مالک کیا پہچان ہے؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوں گے۔ اب سمجھ لینا بے ایمان نہیں بن سکتا ولی۔ خوش رہے یار۔ کبھی اندر کے نا وہ بے ساختہ ہلچل بتا دیتی ہے کہ بات اندر جا کر اثر کیا چھوڑ رہی ہے۔ بعض اوقات آپ بات کریں، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میرے پاس ایک بندہ آ گیا، مولوی تھا، ظاہر سی بات ہے اب شیخ الاسلام کے پاس مولوی بھی جائے گا تو کس پائے کا ہوگا؟ کوئی ساڑھے رگا تو نہیں نہ جا سکتا۔ وہ آئے جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تب قبلہ یہاں پاکستان میں وہ کر آ جائیں جی بسم اللہ، دفتر میں بٹھایا، اوپر تصویر دیکھی، ادھر دیکھی، ادھر دیکھی، کہتے میں پیشاب کر کے آیا۔ ایک بار گئے، دو بار گئے، تیسری بار گھر لائے، کھانے کا وقت ہو گیا، گھر جا کے دیکھا کہ کہا قادری صاحب آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ کہا جی 2۔ اچھا کیا نام رکھا ہے؟ ایک کا نام حسن محی الدین ہے، دوسرے کا نام حسین محی الدین ہے۔ میں صدقے جاواں توڑے تو، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، ایک حسن محی الدین ہے، ایک حسین محی الدین ہے۔ قادری صاحب ہم تو آپ کو بڑا ولی، آپ کا بڑا عالم مانتے تھے آپ کو، تسی کی نکلے؟ ہاں بتائیں جی کیا معاملہ ہے، کیا پرابلم کیا ہے؟ کہتے ایک تو میں آپ کی آفس میں دیکھ رہا تھا ساری مدینے کی تصویریں لگائی ہیں، مکے کی تو ایک تصویر بھی نہیں۔ قبلہ حضور فرماتے ہیں اب سمجھ آئی ہے وہ جو بار بار آپ واش روم جا رہے تھے اندر مروڑ کس بات کا تھا۔ خوش رہو یار، آج خوشی کا دن ہے۔
سڑیا منہ نہ رکھیا کرو، ذرا ہنس پیا کرو کدے کدے۔ حضور کی ہنسنا بھی سنت ہے، صرف بتیاں بند کر کے رونا سنت نہیں۔ کوکا کڈانیاں اس قوم دیاں صرف سنت نہیں، کدے کدے ہنسا بھی لیا کرو۔ آپ نہیں کہتے ہو کدے ہنس بھی لیا کر یار، ہر وقت۔ ویسے تو تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ ہر بات پہ ہی ہنسی آتی ہے۔ ایک موٹا شیطان ہے، ایک پتلا شیطان ہے۔ میں کہا جناب کیڑی کیٹاگری چنے؟ وہ ایک شیطان نے موٹے نے پتلے سے پوچھا، واہ مالک، میں نے کہا سانو بندے ہی کیسے دیتے نے؟ فلم میں ایک سین ہوتا ہے کامیڈی کا، اچھا بھلا سین چل رہا ہوتا ہے، اور ایک مسخرہ آتا ہے، ایک سین ایسا کرتا ہے سارا حال ہنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں کہا چلو ایسے مسخرے بھنڈ قسم کے ملا بھی ہمارے درمیان رکھے کہ موٹا شیطان تھا، ایک پتلا شیطان تھا۔ موٹے نے پتلے سے پوچھا تم پتلے کیسے ہوگا؟ کہتا جی وہ جو میرا والا کھاتا ہے وہ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھاتا تو میں اس کا کھا جاتا ہوں اس لیے موٹا ہوں۔ دوسرے نے کہا وہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے اس لیے میرے لیے بچتا ہی کچھ نہیں۔ میں کہا تسی تے اج تک شیطان، میں کہا جنہ چوں انساناں چوں؟ آکھے جی جنہ چوں۔ میں کہا جن تے تواڈے والا کھانا کھاندے ہی نہیں۔ حاجی صاحب جا کے پوچھ لیں کسی سے جن کیا کھاتا ہے؟ ہڈیاں۔ میں کہا تسی ساڈا گوشت کھا گئے ہو سارا، جسم دا بھی تے صدقے دا بھی۔ کم از کم قوم کو بات ہی اچھی سمجھا دو۔ یہاں وہ ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اچھا جی ہم جنوں کو صدقہ دینا چاہتے ہیں، کہتے ہڈیاں چوس چوس کے۔ میں ایک دن دیکھ رہا تھا چینل پہ، میں نے کہا واہ 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 واہ، اس طرح کی تو ہڈی کوئی بھی نہیں چوستا۔ کوئی تو سمجھ گئے ہوگا تسی، بس یہ طریقہ اچھا ہے۔ ہڈی تو میں نے کہا اس طرح کوئی بھی نہیں چوستا جس طرح علامہ صاحب آپ نے چوس لی ہے۔ سلامت رہیں، پتہ نہیں لگتا ہے یہ امریکہ سے آئی ہوگی۔ خدا کا خوف کرو یار، یہ کیا مسخرہ پن ہے اسلام کے ساتھ؟ دین اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ مذاق اڑواؤ، شکلیں شباہتیں اللہ نے اس لیے نہیں بدلی کہ تم میں قابلیت نہیں۔ اللہ فرماتا جاؤ کتے تیری نہیں تیرے مالک مصطفیٰ کا حیا آتا ہے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ حضور کی وجہ سے ٹلتے ہیں، تو سمجھا کہ شاید مجھ میں اتنا کمال ہے۔ میں نے کہا مالک اگر صاحب ایمان بندہ تیرا دوست بنتا ہے، تیرے دوستوں کی اپنوں کی لسٹ میں شامل ہوتا ہے، ایمان تو نظر ہی نہیں آتا، نشانی وہ بتا جو نظر آئے۔ آپ دیکھیں جی آپ کو کوئی فلاں بندہ اس کا جی اس طرح کی ٹوپی ہوگی، یہ نشانی ہوگی، اب آگے آئے یہ دونوں چیزیں پہنی ہوئی نہ ہوں، وہ کہے نشانی وہ بتا کہ جو نظر بھی آئے، مالک نشانی وہ بتا جو نظر آئے۔ فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے کردار میں تقوی ہوتا ہے، ان کے کردار میں تقوی ہوتا ہے، ان کے کردار سے خوشبو آتی ہے، وہ جس گلی سے گزر جائیں لگتا ہے یہاں سے کوئی محمد ہی گزر کے گیا۔ وہ اس کا ہمسایہ ہو، اس سے پوچھو بندہ کیسا ہے، وہ یہ نہ کہے اس غاصب نے تو میری دیوار پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ چوری کا پانی لگا کر فصلیں اگانے والوں، جب اندر حلال گیا ہی نہیں، علی والا کیسے بنے گا؟ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، کیسے پتہ چلے گا؟ کردار بتاتا ہے، کیسے اپنوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمسائے کے ساتھ کیسا ہے، ماں کے ساتھ ادب کا تعلق رکھتا ہے یا سارا دن کیبل پہ بیٹھتا ہے اور ماں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہے، باپ کی صرف کل خانیوں پہ دیگ پکاتا ہے یا کل خانیوں والے پیسے بچا کر باپ کی زندگی میں اچھے کپڑے پہناتا ہے۔ کل خانی فرض نہیں، کل خانی فرض نہیں، 3 بار کہہ دو تو نکاح ہو جاتا ہے، فتویٰ لے لو۔ اللہ کی عزت کی قسم کل خانی کا کھانا فرض نہیں، ماں باپ کو عزت کے ساتھ کھانا کھلانا فرض ہے۔ تو نے کل خانیوں پہ ملا پالنے ہیں، ماں باپ کا حیا ہوتا تو جب وہ زندہ تھے وہ 1 بار بلائیں تو 70 بار کہا جی میرے ابا جی، میں حاضر جی، میں نوکر جی،
وہ ترستے رہتے ہیں کہ یہ کبھی ٹی وی سے فرصت ملے ہم سے بیٹھ کر دو بول محبت کے بول لے، تیرے دوستوں سے تجھے فرصت نہیں ملتی۔ ایسا باپ جب مر جاتا ہے تو ابا جی کی کل خانی پہ 50 دیگیں پکا لیں، لعنت ہے ایسے پلانے پر، پکانے پر اور کھلانے پر۔ یہ کوئی زندگی نہیں۔ ماں باپ کا حیا کرو، ماں کا حیا کرو، باپ کا حیا کرو۔ ماں باپ کو دبانا، ایک بات اور بھی سمجھ لے تاکہ عقیدہ درست ہو جائے، ماں باپ کو دبانا تیری بیوی کی ذمہ داری نہیں، تیری ہے۔ نوائیں اجدیاں آ گئیاں، میں کہا چلو تو تا نو نہیں نا حاجی زمان صاحب، تو تے نو نہیں نا، وہ تو آئی ہے، تجھے تو جنم دیا ہے تیرے ماں باپ نے۔ ماں باپ کا حیا نہیں کرنا، لحاظ نہیں کرنا، دوستوں سے کم، دوستوں کے سامنے ابا جی نہ آئیں، ابا جی کا رنگ ذرا اس طرح یہ دیکھ کے کیا کہیں گے، لعنت ہے تیرے ایسے دوستوں پر جو تیرے ماں باپ کو بھی قبول نہ کریں۔ ایسے دوستوں کو آگ لگانی ہے۔ جس دوستی نے ماں باپ کی عزت ہی نہیں سکھائی، بندہ ساری زندگی خواجہ معین الدین چشتی کو مانتا رہے، خواجہ معین الدین چشتی کے ماننے کا سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ماں باپ کو ماننے کا سوال تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سارے ختم درود سارے پورے کرو۔ ہر دربار پہ جمعرات کو چراغ جلانے جاتا ہوں، میں نے کہا چراغ نہ جلا، اندر کو دیوا بال ہے کدا، تیرے اندر روشنی ہو جو تجھے تیرے ماں باپ کا حیا پیدا کر دے تیرے اندر۔ باپ ساری زندگی بدبو کی حالت میں 8 دن کپڑے نہیں بدلتا کیونکہ تو اس کی خدمت نہیں کرتا۔ نواں کون کیوں دھو کے دیں، اس میں تو فرض ہی نہیں۔ بہو پہ کوئی فرض نہیں جناب، وہ اپنے سسر کی خدمت کرے، اس کا اخلاق ہے، اس کی مہربانی ہے، نہ کرے تو فرض تم پہ ہے، اس پہ نہیں۔ ہمسائے کے حقوق کا خیال کرنا، جی وہ بھی نہیں کرتا، پھر میں نے کہا تجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی نہیں کرتا، تو بھی نہیں کرتا۔ سوال کیا ہونے؟ آپ کو کسی نے ادھوری بات بتائی ہے کہ قبر میں جا کر 3 سوال ہوں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، قبر میں جانے سے پہلے جب بندہ مرتا ہے، مرنے کے بعد اور قبر میں اتارنے سے پہلے 360 سوال ہوتے ہیں۔ 360 سوال ہیں۔ بتا ہمسایوں کے ساتھ کیسا تھا، استاد کے ساتھ کیسا تھا، دوستوں کے ساتھ کیسا تھا، غیرت تھی، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی غیرت تھی؟ یہ جس گھر میں دوستیاں لگاتا تھا وہیں آنکھیں بھی لڑاتا تھا، کرتا کیا تھا؟ یہ تقوی طہارت بتاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں شاید ولایت کے لیے کوئی الگ آتے ہیں، نہیں بابا، انہی باتوں پہ عمل کر لو تو آپ چلتے پھرتے ولی ہو۔ چل صاحب، مجھ سے کسی بندے نے پچھلے رمضان المبارک میں سوال کیا، فروکی صاحب مر گئے ہیں، این جی نا انگڑائی جی لے کے، فروکی صاحب مر گئے ہیں، کو ولی دسو کے تھے۔ میں نے کہا گھر میں بیوی ہے؟ کہتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے بڑی ولی کون ہے؟ نہ بولے ہو، نہ بولے ہو۔ کہتا ہے حیران ہے، فروکی صاحب بیویاں؟ میں نے کہا ہاں، جس نے تجھ جیسے ظالم کے ساتھ گزارا کر لیا اس سے بڑی ولی بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ تیرے جیسا ظالم آدمی اس کے ساتھ گزارا کر گئی ہے۔ کہتا نہیں صحیح گل دسو۔ میں نے کہا ایک بات بتا، رات کتنے بجے سوتے ہو؟ کہتا جی میں بس تراویحاں پڑھ کے نا 11 بجے سو جاتا ہوں۔ اچھا پھر صبح؟ میں نے کہا سب سے پہلے آپ اٹھتے ہوں گے؟ نہیں وہ سوتی نہیں، وہ کہتی اگر لیٹ ہو گئے تو پھر سحری رہ جائے گی۔ سندا جامی یار، سندا جامی ذرا، ہاں یہ نہ کہنا وہ میرا دوست افضل قادری نہیں آیا، ورنہ وہ کہتا کہ ہاں تیرا پسندیدہ موضوع ہے، عورتوں کے حقوق پہ بات کرنا تیرا پسندیدہ موضوع ہے۔ قبلہ حضور نے ایک بار اعتکاف میں یہ موضوع شروع کیا، میں یہاں سے جمعہ پڑھا گیا کہ فروکی صاحب سارے اعتکاف والے، فروکی صاحب تسی کل نہیں آئے، کل توڑے مطلب دا موضوع ہے۔ کمال ہو گیا، آپ کی 2 ہیں، آپ کو سننی چاہیے تھی۔ میں نے کہا جی ساڑیاں 2 نے نا تو ساڑھے تو بڑا مرید بھی اس دنیا چ کوئی نہیں۔ ایسا نہیں کرتے ہم۔ کہتے کہ وہ ساری رات سوتی نہیں کہ صبح شہری میں اگر جاگنا آئی تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا سب کو کھلاتی، سب سے پہلے خود کھاتی ہوگی؟ نہیں جی نہیں، سب کے آخر میں کھاتی۔ میں نے کہا کپڑے آپ دھوبی سے دھلواتے ہیں؟ کہتے نہیں وہی دھوتی ہے۔ میں نے کہا بچوں کے خود دھوتے ہوں گے؟ نہیں وہی دھوتی ہے۔ میں کہا ہور ولی میں تینوں سنگانا بخاواں؟ آپ کی بیوی پہ آپ کے کپڑے دھونا فرض نہیں، پھر بھی دھوتی ہے، یہ اس کا تعاون ہے۔ آپ کے جوتے صاف کر کے اے تیری بوتھی سوار کے تینوں باہر بھجوانا، یہ اس کی ذمہ داری نہیں، یہ اس کا تعاون ہے تیرے ساتھ۔
اور تجھے کہہ دیا جائے 8 دن کے بعد اسے بھی کبھی گھمانے پہ لے جا، نہیں نہیں، غیرت آتی ہے۔ میں نے کہا لخ لعنت ہے تیری ایسی غیرت پہ، یہ طریقہ ہے جو تیرے ساتھ اتنا تعاون کرتی ہے۔ میں نے کہا کتنا اسے جیب خرچ دیتے ہیں؟ نہیں نہیں سارا، میں کہا دے واسطے میں کیوں دے وہاں؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا فرعون دیکھنا ہو خود کو دیکھ لو، ولی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ وقت سے پہلے اٹھنا، تمہارا خیال کرنا، بچوں کو تیار کرنا، بچوں کو بھجوانا، پھر لانا، ان کے کپڑے جوتے الماریوں میں سجانا، تیری عزت کی حفاظت کرنا، تیرے مال کی حفاظت کرنا، تو برادری میں گندا نہ ہو اس بات کا خیال کرنا، تیرے کپڑے اچھے ہوں، تیرا جوتا اچھا ہو، تیرے بال ہوں یا نہ ہوں یہ الگ بات ہے، اگر ہیں تو اس کا لحاظ کرنا، خیال کرنا۔ یہ سارا کچھ وہ کر رہی ہے، یہ ولیہ نہیں تو اور کیا ہے؟ صرف یہی دیکھا جدھر دربار بن جائے صرف وہی ولی ہے۔ آپ بھی اگر تقویٰ لے آئیں اپنے کردار میں، آپ یہاں مسجد سے نکلیں، کسی گلی میں جا رہے ہوں، بتانا نہ پڑے یہ نمازی ہیں، کردار اور آنکھوں کا حیا بتا دے، اچھا یہ وہ نمازی ہیں جن کی نماز معراج بنی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا میرے مالک۔ پھر کہا جب یہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پھر کمال ہو گیا۔ دوستی کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ مجھے یہ برخوردار ہے، ہمارا بھائی ہے ارشد، اس نے مجھے 3 بار کہا ہے کہ کوئی دعوت پہ آئیں۔ اچھا وہ فورس اس لیے نہیں کرتا کہ کچھ ٹائم کی وجوہات ہیں، یہ مجھے بلائیں، حاجی زمان صاحب کے پاس میں رات تھا، یہ مجھے بلائیں میں نہ جاؤں، یہ راضی ہوں گے؟ نہیں۔ ایک بار بلائیں نہ جاؤں، دوسری بار بلاؤں نہ جاؤں، یہ راضی ہوں گے؟ کیا اللہ کی غیرت کو اپنی غیرت سے بھی کم سمجھ رکھا ہے؟ وہ دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ نہیں کہا نہیں نہیں، یہ ان کا کام ہے، جب آئیں گے کم تو بدماشیاں تو ان کی خود بخود ہی بننی ہیں۔ سارے آ جاؤ تو پتہ تو چلے نا کدے ہاتھ دے وچ کیڑی گڑیا کھیل رہی ہے، کون مسجد کے کتنے پیسے کھا رہا ہے، انتظامیہ کی سمجھ تو آ جائے نا۔ ہمارے علاقے میں شہر میں جو سب سے بڑی مسجد کا مینار ہے، سب سے زیادہ کرپٹ اس کی انتظامیہ۔ کسی نے 3 لاکھ مسجد کا کھایا ہے، کسی نے 4 لاکھ کھایا ہے، کسی نے 6 لاکھ کھایا ہے۔ میں نے کہا پھر یہ اتنے پیسے آتے کا ہے؟ کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے مسجد کے نام کے پیسے دے کر سود پہ دے رکھے ہیں، وہاں سے پیسے آتے ہیں تو مسجدوں کے مینار بناتے ہیں۔ میں نے کہا اگر تو ساری زندگی ایک مینار بھی چھوڑ، ایک اینٹ بھی مسجد کی نہ لگاتا تو کیا تھا؟ اللہ تجھ سے پوچھتا تو نے مسجد نہیں بنائی؟ نہ، مسجد بنانا فرض نہیں، حلال کھانا فرض ہے۔ فرائض چھوڑ دو، باقی معمولات پہ لگے رہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا میری جان، یہ خالی کاراگری ہے، جتنی مرضی کرتے پھریں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی کا تعلق یہ رکھا ہے کہ ایمان نظر آتا ہے تقوی سے۔ لفظ دہرائیں گے سمجھ آ جائے گی۔ ایمان کیسے نظر آتا ہے؟ اور تقوی قبول ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے۔ ایک بندہ صاحب ایمان نہ ہو اور تقوی کرتا رہے، اس کا تقوی بھی قبول نہیں، کیونکہ صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جب ان کے پاس ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا، پھر اللہ کہتا ہے ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، یہ دنیا میں ہوں پھر بھی خوشخبری۔ یہ بات کہہ دے میں پوری کر دیتا ہوں۔ کون پوری کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے پوری، اللہ کرتا ہے۔ اچھا، اور اگر قیامت کے دن ہو تو فرمایا لا یحزنہم الفزع الاکبر، سورۃ الانبیاء ہے، 103 نمبر آیت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن پریشانی کی سب سے اس بڑی گھڑی میں بھی ہر کوئی پریشان ہوگا، مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے لا یحزنہم، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ فزع الاکبر، سب سے بڑی پریشانی کی اس گھڑی میں ہوگا کیا؟ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ فرشتے بھجوائے گا، جا کے ان سے ملاقات کرو، ان سے جا کے ملاقات کرو، اور آ کے کہو کیا کہیں گے؟ ہَذَا يَوْمُكُمْ، یہ دن ہی تمہارا ہے، الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کر رکھا تھا تم میرے ہو جاؤ، میں قیامت کے دن کا مالک ہی تمہیں بنا دوں گا۔ جی تم میرے ہو جاؤ، میں تمہیں قیامت کے دن کا، ورنہ مجھے تضاد بتا، آپ
نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. تیسری آیت پڑھو میرے ساتھ. مالک یوم الدین، کیا معنی ہے؟ قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ. یہاں کہا اللہ مالک ہے، وہاں کہا ھذا یومکم، یہ دن ہی تمہارا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، فرمایا جو میرے ہو جاتے ہیں نا میں دن بھی ان کو دے دیتا ہوں. میں نے کہا مالک کوئی تصویر دکھا، کوئی ایسی تصویر ہے؟ کہا ہاں کچھ بندے ایسے ہوں گے. حضرت سہیل بن سعد سعدی حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ. کتنے؟ 70,000 لوگ. پھر ایک حضور کے ایک صحابی ہیں ابو حازم، وہ کہتے نہیں حضور نے 70,000 کا نہیں کہا، 7 لاکھ کا کہا. 7 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ ان کو کہے گا جاؤ تمہیں بغیر حساب کتاب کے بخش دیا، جاؤ تمہیں معاف کر دیا، چلے جاؤ. دیکھیں گے تو وہ وہیں کھڑے ہوں گے، جائیں گے نہیں. اللہ فرمائے گا کیوں نہیں جا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں میرے مالک ہم سے محبت کرنے والے ابھی ادھر کھڑے ہیں، ہم سے پیار کرنے والے ابھی ادھر کھڑے ہیں. اللہ فرماتا اچھا پھر اس طرح کرو، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لو، زنجیر بنا. 7 لاکھ کی زنجیر بنے گی، ادھر ہاتھ 7 لاکھ کی. فرمایا دیکھتے جاؤ، بس دیکھتے جاؤ، جس کو جانتے ہو ساتھ لے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس زنجیر کا جو پہلا بندہ ہوگا نا، جو جنت کے بالکل قریب ہوگا، وہ تب تک نہیں جائے گا جب اس کا آخری چاہنے والا جنت میں نہیں چلا جائے گا. اس دن بھی بات پہچان پہ ختم ہونی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ ہارون آباد کے دوستو، اس بات کو ماننے میں کچھ تکلیف محسوس ہوئی ہے؟ نہیں ہو سکتی بھی نہیں. اچھا اس طرح کے 70,000 طرح کے لے جانے والے اور 7 لاکھ لے جانے والے، پتہ نہیں کئی لاکھ لوگ ہوں گے. کوئی تنگی ہوئی ہے؟ نہیں. حضور کے صحابہ کو اللہ کہہ دے جاؤ تمہیں بخش دیا، جاؤ معاف کر دیا، کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ مگر اسی میں ایک قیامت کے دن میں ایک تصویر اللہ اور بھی دکھا رہا ہے. سب کو جمع کر کے کہہ رہا ہے اے اہل محشر نظریں جھکاؤ، گردنیں جھکاؤ، آنکھیں بند کرو. مالک اب کیا؟ تو اپنے چہرے کا دیدار کروانے لگا ہے. ہو سکتا ہے یہ آنکھیں چندھیا جائیں اور یہ سارے مر نہ جائیں، تو اپنا دیدار کروا رہا ہے. کہا نہیں. پھر مالک یہ آنکھیں کیوں بند کروا رہا ہے؟ کہا مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. رسول کی بیٹی کا حیا اللہ قیامت کے دن نبیوں سے کروائے. کیسا امتی ہے جو آج بھی حیا نہ کرے رسول کی بیٹی کا. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، والدہ کی طرف سے حسین کے ساتھ جا کے ملتا. حسنی اور حسینی ہیں. اب تو سمجھ آ گئی ہے فقط 11ویں نہیں، ہم نے شہنشاہ بغداد کو اپنے ماتھے کا جھومر اس لیے بنایا ہے کہ وہ اولاد حسن میں سے بھی ہیں، اولاد حسین میں سے بھی. اور صاحب حضوری ایسے ہیں کہ آپ نے اپنے مرشد کے ساتھ ایک بار حاضری دی حضور کی پاک بارگاہ میں. آپ یہ چلتے 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 میں بھی کبھی مجھ سے کئی بار، آج بھی ایک بندہ پوچھ رہا تھا، ہاں میرے گھر میں مہمان آئے تھے، مجھے پوچھتے قادری صاحب ادھر ہی ہیں؟ بات تو آپ بھی کبھی پوچھ لیں تو آپ کی بات تو ہوٹنگ محسوس نہیں ہوتی. بندہ لا کے گل کر رہے ہوئے ایتھے ہی نہیں. میں کہا جناب نے جو کچھ دینا ہے ہمیں دے لیں. جو کچھ کا مطلب جس طرح 2 4 5 بندے سمجھ گئے ہو نا بس، اور جو کچھ کا مطلب یہ ہے میں کہا تسی جو کچھ دینا وہ سانو دے لو. نظر نیاز کی بات ہی کر رہا ہوں نا جناب.
دیکھا نا، تیز بندے ہونے چاہیے اس طرح کے، سیدھے سادے ملنگ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جناب کو کیا تکلیف؟ نہیں میں تو ویسے پوچھ رہا ہوں۔ میں کہا وہ ویسے کیوں بلا؟ آپ منہاج القرآن کے رفیق ہیں؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا مرید ہیں؟ نہیں۔ میں نے کہا کوئی اور کام ہے آپ کو؟ نہیں۔ میں ایویں ہی پوچھ رہے ہیں۔ میں کہا وہ ایویں والی درد رس کتھے ہے؟ تکلیف بتا کہاں ہے؟ یہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، کینیڈا میں کوئی تکلیف ہے؟ کہتے جی فاروقی صاحب اصل میں پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا صرف اس لیے کہ تمہارے پھوکے دم چلتے رہیں، پاکستان میں ہو۔ یہ سارے منہاج القرآن کے رفقا سمیت یہ بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں۔ مجھ جیسے کئی بندے بوتل چکی چلے گئے، حضور پھوکی مار چلو، پھوکے مروان واسطے رکھیا قائد؟ کام کیا چل رہا ہے پتہ بھی ہے؟ امت کی کس قدر ذمہ داری ہے انہیں علماء کہتے ہیں۔ میں نے کہا بخاری شریف کی شرح چل رہی ہے، لکھ جا رہی ہے، پاکستان میں تو تم لکھنے نہیں دیتے ہو۔ آجو ملاقات کے لیے آ رہا ہے، آجو چلو ہن کینیڈا جا کے وکھاؤ، تمہیں پتہ لگے آٹے دال دا کی پا ہے۔ پھر میں نے کہا پوری دنیا کی ذمہ داری ہے، ٹریول کرنا ہے، ہوائی ٹریول کرنا ہے، کیسے کریں؟ پاکستان کے پاسپورٹ پہ، ان میں یورپ میں تو کئی ملک ویزا فری ہیں، صرف ٹکٹ کے پیسے لگتے ہیں۔ کمال ہو گئی ہے یار، یہ اعتراض ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا، میں نے کہا جناب اللہ مجدد سے یہ کام لیتا ہے کہ اسے پوری دنیا کی سیر بھی کرواتا ہے۔ آپ کہیں جی کوئی ثبوت ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے محبوب ان سے کہہ، قل ان سے کہہ سیرو فی الارض، زمین کی سیر پہ نکلو۔ سیر کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ نہیں، سیر، تبلیغ نہیں، سیر۔ آپ نے غلط سمجھا ہے، سیر کا مطلب یہ ہوتا ہے پارک شارک جاؤ تو پھر نال بسترے شسترے بھی لے کے جاندے، ہاں بسترے وہاں لے جائے جاتے ہیں۔ ڈیزرٹ ہے جی، یہ ریلی ہے، مگسی صاحب جیتے ہیں، وہاں چلو، وہاں کچھ نہیں ہے، اپنا خیمہ بھی لے جاؤ، سارا کچھ لے جاؤ۔ پارک وغیرہ میں جاتے تو ساتھ میں کچھ لے کے نہیں جاتے، سیر ہے۔ میں نے کہا واہ مالک، آج سمجھ آئی ہے۔ معراج کی رات دوزخ دکھانے اللہ نہیں لے گیا تھا محبوب کو، فرمایا اسرا چل محبوب آج کے دن تمہیں سیر کراتے ہیں، سیر پہ لے گیا۔ سیر، صبح کی سیر، صرف خالی مضمون ہی لکھا ہے صبح کی سیر بڑی اچھی ہوتی ہے، سیر اللہ کرواتا ہے۔ دیکھ لو خواجہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کے ہیں رہنے والے؟ نہیں، سیستان کے رہنے والے ہیں، جہاں کے محدث ہیں ابو داؤد، وہ بھی سیستان کے ہیں۔ وہاں سے نکلے تو ایک علاقہ تھا ہرون، وہاں جا کے مرید ہوئے، شیخ نے ساتھ لیا۔ آپ کو پیری مریدی کی سمجھ آ جائے کیسے ہوا، کہا جی کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا آؤ در مصطفیٰ پہ چلتے ہیں۔ در مصطفیٰ پہ ساتھ لے گئے، جا کے میزاب رحمت کے نیچے کھڑا کر کے نا کہا معین ہاتھ اٹھا۔ معین نے ہاتھ اٹھائے، پیر نے ہاتھ اٹھا کے کہا مالک معین کو قبول کرے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ پہلے گئے مکہ میں، پھر گئے مدینہ پاک۔ جیسے ہی مدینہ، وہاں کہتے ہیں آپ نے کہا نا میرے مالک معین کو قبول فرما، آواز آئی معین آج سے ہمارے دوستوں میں شامل ہو۔ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، حاضری ہو گئی، واپس آ گئے۔ کہتے کچھ عرصے کے بعد حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں دوبارہ طلبی ہوئی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اکیلے گئے، وہاں گئے، اندر سے خدام کی آواز آئی، اندر سے آواز آئی آئین معین الدین، معین الدین کہاں ہے؟ آگے سے 70 لوگوں نے جواب دیا آنا معین الدین، لبیک یا معین الدین، لبیک معین الدین، ہم حاضر ہیں۔ اب 70 میں سے کیسے پہچان ہو کہ حضور نے کس کو، عبدالجبار بھائی کس کو پکایا ہے، کس کو بلایا ہے؟ دوبارہ آواز آئی، فرمایا ہم نے ہر معین کو نہیں بلایا، جو ہند سے آیا ہے اسے بلایا۔ قریب ہوئے، جا کے کہا السلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ آپ بھی ایک بار کہہ لو السلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ بس ہم نے بھی کہا ہے، معین الدین نے بھی کہا، ہم نے کہا ہے تو اندر کا سکون آیا ہے۔ معین الدین نے کہا، اندر سے زندہ نبی نے جواب دیا وعلیکم السلام یا معین الدین۔
یہ خالی اس لیے نہیں تھے کہ بس آ کے وہ انا ساگر کا پانی پی جائے لوٹا، یہ صرف یہ باتیں نہیں ہیں، یہ اپنے دور کے مجدد تھے۔ پھر بات سمجھیں، یہ کیا تھے؟ مجدد کسے کہتے ہیں؟ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہو رہا، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، مگر فرمایا یہ میری امت کی ذمہ داری ہے۔ جو وہاں بہت ساری باتیں بتائیں، یہ بھی کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، قبلہ شاہ صاحب آپ سارے جتنے احباب بیٹھے ہو، حضور نے فرمایا میرے امت کے عالم وارث ہیں۔ کون وارث ہیں؟ عالم، عالم، عالم وارث ہیں، مولوی نہیں، عالم وارث ہیں۔ مولوی میں اور عالم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عالم ہمیشہ جوڑنے کی بات کرتا ہے، مولوی ہمیشہ توڑنے کی بات کرتا ہے، اسے اپنی فکر ہوتی ہے کہ میرا فرقہ چلے، عالم کو یہ فکر ہوتی ہے اس کا اندر کا عقیدہ درست ہو، وہ اسے قبول کر لے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ جتنا بڑا عالم ہوتا جائے گا اتنا بڑا اس کا ظرف ہوتا جائے گا، پھر وہ کافر کی رٹ نہیں لگاتا، وہ ملانے کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا دوستو، حضور نے فرمایا میری امت میں ہر صدی کے آخر پر، ہر صدی کے آخر پر ایک مجدد آئے گا۔ حضور نے لفظ کہا ایک شخص آئے گا، اللہ اسے یبعث کا لفظ ہے، مبعوث کرے گا۔ حضور آ کے نبی نہیں بنے، حضور نبی بن کے آئے۔ مبعوث ہونے کا مطلب ہوتا ہے آ کے نہیں بنتا، بن کے آتا ہے۔ اللہ اس مجدد کو آ کے نہیں بناتا، مجدد بنا کے بھجواتا ہے۔ اللہ کی اپنی ترتیب ہے، پہلی صدی کا مجدد کون ہے، دوسری کا کون ہے، تیسری کا کون ہے، 14ویں کا کون ہے، اب 15ویں کا آتا صدی کے آخر پہ ہے۔ مجدد کی جو پہچان ہے وہ اس حد تک ضروری ہے کہ جتنی نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، بات سمجھے، جتنی نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے اسی طرح اپنے دور کے مجدد کی پہچان ضروری ہے۔ ایک ہے دعویٰ ہمارا، آپ ہمارے دعوے کو چھوڑ دیں، ہم تو ہو سکتا ہے عقیدت میں نعرہ لگاتے ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری مجدد ہے، آپ ہمارے اس کو دعوے کو چھوڑ دیں، آپ بتائیں کون سا ہے؟ دیکھیں نا، یہ طریقہ ہوتا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں بات کو، ہم نہیں کہتے کہ ہم ہیں، آپ بتائیں کون ہو سکتا ہے اس دور کا، کون ہو سکتا ہے؟ اس کی علامہ جلال الدین سیوطی شیعہ نہیں ہے، علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے امام ہیں، اور ایسے امام اہل سنت ہیں، وہ امام بارگاہ کے امام خطیب کا کیا نام ہے؟ سید کیسر عباس۔ سید کیسر عباس شاہ صاحب سے میں نے ایک بات پوچھی، میں نے کہا آپ کے اردو عربی گرامر کی جو باتیں اور کی نصاب میں جو پڑھائی جاتی ہیں مجھے اس کی تفصیل تو دیں۔ انہوں نے بتایا جلال الدین سیوطی ہمارے ہاں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ پتہ نہیں یار کیا سنتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی کسی مذہب کا مسلک کا بندہ نہیں، حضور کی امت میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ جب اس وقت کے ملا لوگ حضور کے والدین کو کافر کہہ رہے تھے، وہ پہلا شخص تھا جس نے قلم اٹھا کے کہا اگر یہ مسلمان نہیں تو مسلمان کون ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی اہل تشیع کے ہاں پڑھایا جاتا ہے، اہل سنت کے ہاں پڑھایا جاتا ہے، اور اہل سنت کی جتنی بھی شاخیں ہیں، دیوبندی دوست بھی پڑھاتے ہیں، اہل حدیث دوست بھی پڑھاتے ہیں، بریلوی دوست بھی پڑھاتے ہیں۔ ایسا بندہ ہے۔ انہوں نے پھر مجدد کے نام پہ کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے صفات لکھتی ہیں، کسی نے لکھی ہیں 18 صفتیں ہیں، جس میں وہ 18 صفات ہوں وہ مجدد ہوتا ہے۔ کئی حضور کے امتی ایسے ہیں انہوں نے 40 صفتیں لکھی ہیں، وہ 40 صفات کے اندر ہو تو وہ مجدد ہوتا ہے۔ مثلا ان میں ایک اس کی صفت ہے کہ وہ قرآن کا مفسر ہوتا ہے، مترجم نہیں ہوتا، فقط مفسر ہوتا ہے۔ مترجم کہتے ہیں ترجمہ کرنے والے کو، اور مفسر کہتے ہیں کھول کے بیان کرنے والے، وہ مفسر قرآن۔ پھر فرمایا وہ جب بیان کرے نا تو بو نہ آئے، تو ہنسا کے گلنا ذرا مشکوک کر دینا ہے، ہاں وہ بولے تو بدبو نہ آئے۔ اللہ کی عزت کی قسم مجدد کی صفات میں لکھا ہے کہ وہ جب بولتا ہے تو شیریں لسان ہوتا ہے، اس کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے۔
اس کو پرایا بھی سنے نا تو وہ کہے یار میں پاویں انہوں مندا نہیں پر بندہ اچھا ہے. اب میں تو اپنی بات نہیں بتا رہا، خالی نشانیاں بتا رہا ہوں. اب آپ کے ذہن میں جس کی تصویر بنے آپ کو سلام ہو. اچھا پھر کہا صرف آنکھوں کا مطلب بصارت نہ ہو، صاحب بصیرت ہو. بصارت کہتے ہیں ظاہری آنکھ کو، بصیرت کہتے ہیں اندر کی آنکھ کو. فرمایا اس کا فہم اتنا ہو کہ وہ دور کی باتیں پہچان لے، دور کی باتیں سمجھائے. آنے والے دنوں میں لیڈر میں اور انتخابی میں، سیاستدانوں میں ایک فرق ہوتا ہے کہ سیاستدان کی جو نظر ہوتی ہے وہ آنے والے الیکشن پہ ہوتی ہے اور لیڈر کی نظر آنے والی نسل پہ ہوتی ہے کہ انہیں بتانا کیا ہے. اللہ اکبر. پھر کہا تحریر کے اندر اس کے دور میں اس جیسا کسی نے کام نہ کیا ہو. یہ نشانیاں ہیں. تقریر کے اندر اس سے زیادہ کسی نے کام نہ کیا ہو. آپ کو پسند ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے، یہ بحث ہی الگ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی مانو، میں تو ایک اوور آل بات کر رہا ہوں، آپ سنتے جائیں. اچھا پھر جو اس کے پاس علوم ہوں وہ مجدد کیسا ہوگا؟ کہا اس کے پاس علم قدیم کا بھی ہو جدید کا بھی ہو. دور جدید کا علم بھی رکھتا ہو، دور قدیم کا بھی رکھتا ہو. جب لوگ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے بحث کریں اور کہیں نہیں 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 نہیں، یہ جو صحابہ نے جس دین پہ عمل کیا تھا یہ مدینے کی ضرورت تھی، پاکستان کی نہیں. آپ نہیں جانتے ان بندوں کو جو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے یہ بکواسات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہنا تو بہت بعد کی بات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جلدی سے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا کہا ہے. کہا جو محمد عربی جو دین لائے تھے نا وہ صحابہ کے لیے قابل عمل تھا، پاکستان کے زمینی حالات مختلف ہیں. کہا مجدد کا کام ہوتا ہے وہ قدیم بھی اس کے پاس ہو جدید بھی اس کے پاس ہو، وہ تجدید کر کے ایسوں کا منہ بند کرے اور کہے محمد ہی ہر دور کی ضرورت پوری کر رہا ہے. اچھا وہ مسلک کی بات نہ کرتا ہو. پھر نشانی بڑی خاص بات ہے، ہو سکتا ہے یہ کڑوی گولی ہے اندر آسانی سے اترے نہ. مجدد کی نشانی ہوتی ہے اس کا مسلک کوئی نہیں ہوتا، وہ بین المسالک بھی ہم آہنگ ہوتا ہے، بین المسالک اور بین المذاہب بھی ہوتا ہے. اہل کتاب آ جائیں تو ان سے بھی پیار، کلمہ پڑھنے والے آ جائیں تو پہچان کلمے کو رکھے، مسلک کو نہ رکھے. اچھا پھر صرف اس کے پاس شریعت کا علم نہ ہو، اس کے پاس طریقت بھی ہو، تصوف بھی ہو. ظاہر ایسا ہو کہ اس کے لباس کو دیکھ کر لوگ ٹوپیاں بدلیں، وہ جیسے پہنے ویسا فیشن بن جائے. تم تو ماڈلوں سے کہتے ہو نا یہ ماڈل ہے نا، اللہ کہتا ہے اس کا لباس ایسا ہو. ہاں نشانیاں لکھی میں نے نہیں بتائی، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے نشانیاں لکھی ہیں اور کئی صاحب علم لوگوں نے نشانیاں لکھی ہیں. فرمایا وہ بین المسالک اور بین المذاہب ڈائیلاگ کا مرکز ہو، محور ہو. لوگ کہیں اگر کوئی ایک کر سکتا ہے تو یہ ہے، امت کو ایک کرے، ملت واحدہ کی بات کرے. پھر فرمایا وہ جدید سائنس اور معیشت پہ عبور رکھتا ہو. کوئی سائنسدان کہہ دے تمہارا سائنس نیچی میں، سائنس اوپر ہے، تمہارا اسلام کیا ہے؟ وہ سائنس کو قرآن سے بتائے، وہ قرآن سے بتائے. تم جن موٹروں پہ سفر کر کے آئے وہ بتائے کہ ان موٹروں کا ذکر قرآن میں ہے. تم جس موبائل کو استعمال کرو وہ بتائے کہ موبائل کا استعمال قرآن میں لکھا ہے. حضور نے فرمایا ایسا ہوگا، ایک وقت آئے گا اس طرح ہوگا. یہ تمہارے ٹاور یہ قرآن میں لکھے ہیں، تمہاری جدید نئی ٹیکنالوجی ساری قرآن سے لکھی ہے. لیکن بتائے گا کون؟ ختم پڑھنے والا نہیں بتا سکتا. جس نے قرآن کو فہم میں لیا ہو، سمجھا ہو، وہ بتاتا ہے، اس کا نام مجدد ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر اور انقلابیات کا استاذ ہو، بڑی خاص بات جی، انقلابیات کا استاذ ہو، تبدیلی کا نہیں.
تسی کلے ہی ہسے ہو، تواڈے تو علاوہ باقیاں ہنسنا بھی نہیں سی ہے۔ تبدیلی کا نہیں، انقلاب، اور انقلاب تبدیلی کو نہیں کہتے، اور انقلاب بھی خونی نہیں، انقلاب بھی امن والا۔ مجھے کہتے ہیں فاروقی صاحب یہ بے وقوفوں والی بات ہے، بھلا انقلاب بھی امن سے آتے ہیں۔ میں نے کہا جس دن مکہ فتح ہوا تھا بتا کتنی لاشیں گری تھیں؟ چپ کر گئے ہو یار، کتنی لاشیں گری تھیں؟ ہو اتنا امن پسند کہ حدیبیہ کے مقام پر بیٹھ کر کافروں کی ساری باتیں لکھوا لے، کہے تمہاری مان لی، مگر جب آئے تو ایک بھی نہیں۔ ابو سفیان جیسے لوگ بھی سر جھکا کے کھڑے ہوں، جنہیں سر جھکانے کی فرصت نہ ملے، جگہ نہ ملے، اور جو ان جیسوں کو بھی پناہ دے دے اسے محمد کہتے ہیں۔ یہ ہے اس کی نشانیاں۔ پھر فرمایا وہ صادق بھی ہو امین بھی ہو۔ چٹھا صاحب اکیلے ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ صادق بھی ہو، ایتھے آ کے پھنسے نے، صادق بھی ہو امین بھی ہو، مخالف بھی صادق اور امین مانتے ہوں۔ اچھا پھر خارجیت سے بھی دور ہو، رافضیت سے بھی دور ہو، خالی صحابہ کا نام نہ لیتا ہو، خالی آل کا نام بھی نہ لیتا ہو، صحابہ کو بھی مانتا ہو۔ میرے ال ویکھو تو چس آ جاوے، صحابہ کو بھی مانتا ہو، صحابہ بناتا نہ ہو، خود صحابی نہ بناتا پھرے، صحابہ جو بن چکے ہوں انہیں مانتا بھی ہو، ان کی بھی مانتا ہو، ان کو بھی مانتا ہو، اور حضور کی آل کے در کا نوکر ہو۔ رحمت اللہ العالمین کانفرنس ہوئی تھی ایک ویمبلے میں لندن میں، 30,000 وقت کے علماء نے آ کے بیعت کی تھی۔ آپ کا پاکستان کا سابقہ ذلیل وزیر اعظم اس دن کہنے لگا یہ تو امام مہدی کی نشانیاں ہیں، یہ تو آپ میں ہے۔ آپ نے آ کر پھر ایک تقریر کی تھی، فرمایا ظالم یہی تو تیرے میرے الگ ہونے کی وجہ ہے، تو ہمیں امام مہدی بنانے کے چکروں میں ہے، میں مہدی کے در کا ایک شاگ ہوں۔ ہم خود نہیں بناتے، جسے مصطفیٰ بنا دے اسے تسلیم کرتے ہیں، اور اس مہدی کے انتظار میں ہیں، اس کا انکار بھی نہیں کرتے۔ آج دیکھ لو ان سارے جتنے موضوعات پہ ان نشانیوں میں دیکھ لو، بابا جو بندہ پورا آتا ہو آپ بحث نہیں کرتے، ہمیں کاغذ پہ لکھ کے دے دیں، اور فاروقی صاحب تسی تے ایویں چلے ہو، آ ویکھو آ بندہ پورا اتردا جے۔ سائنس بھی یہ دے کول ہے، طریقت بھی یہ دے کول ہے، شریعت بھی یہ دے کول ہے، خارجیت تو بھی دور ہے، رافضیت تو بھی دور ہے۔ یہ اللہ آہستہ آہستہ ننگے کر دیتا ہے۔ تسی اینو بنانا ہے شیخ الاسلام، یہ کبھی دار زہرا پہ بھونکے گا، کبھی صحابہ کی توہین کرے گا، کبھی کچھ کرے گا نا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا جو حال تھا وہی مجدد کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ساری کشتی غلاظت سے خود بھر دی، اللہ نے ایسا بدلہ لیا، واللہ عزیز ذو انتقام، اس سے بہتر کس کا انتقام ہوتا ہے؟ پھر اتو ہی چک چک کے اپنے بدلن تے آپ مل دے رہے۔ میں نے کہا ہم نے ایک دو بار خواب کیا سنا دیے، طاہر القادری خطاب بڑے سناتا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے تم سے اہتمام کروایا ہے، اسلام آباد کی سڑکوں پہ جا کے تم نے دھرنے دے کے اپنے خواب سنائے۔ موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا، خواب آنا ایک الگ بات ہے، خواب سنانا دوسری بات ہے۔ قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا لا تقصص رؤیاک، اپنے اخواتی اپنے بھائیوں کو نا یہ خواب نہ سنانا۔ وہ خواب پھر سنا دیا، باپ نے منع کیا، بندہ بشر ہے، ہو گئی بات، اس میں حکمت ہے اللہ کی، غلطی نہیں ہے نبی کی۔ نبی بھی غلطی کر جائے تو پیچھے بندہ بچے گا کون؟ غلطی نہیں کی، حکمت ہے اس کی، بتا دی۔ جیسے آدم کے گندم کھانے میں غلطی نہیں ہے، اس کی حکمت ہے، بتا دی۔ اللہ نے اس کا پھر یہ کیا کہ وہ جو ساری نوازشات تھیں وہ رک گئیں، پھر اسی یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکوا دیا، جس کو سورج اور چاند سجدے کر رہے تھے۔ جو کہے کہ جی میں بیڑے پار کر دیتا ہوں اسے بتانا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ فرعون غرق ہوگا تو جیتے گا، مگر 40 سال لگے۔
کتنے سال جی؟ 40 سال لگے. تلی تے سروں جمان والا ولی نہیں ہوندا، جو کہہ دے ویسا نہیں ہوتا. بس ہو جائے تو اس کی مرضی ہے، نہ ہو تو وہ کہتا ہے میں تجھے اس وجہ سے نہیں مانتا کہ تو میری مانے. تو میری مان نہ مان، میں تیری ہر بات مانوں. یہ ولی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا، اللہ بیٹا عطا کر 60 سال کے بعد دیا. نبیوں کو 60 سال انتظار کروائے، تو کہے جی میرا پیر ادھر منہ چکڑے ادھر ہو جائے، بس وہ دیکھنا کبھی شعبدہ باز تو نہیں. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا نہیں کیا، سب کو ساتھ میں لایا. جہاں سے گزرتے گئے وہاں تبلیغ نہیں کی، وہاں ان کو صرف کردار ایسا دکھایا جنہوں نے کہا جس مصطفیٰ کا غلام معین ایسا ہے اس کا آقا کیسا ہوگا. جہاں سے گزرتے گئے یہ خوشبو تھی اس شخصیت میں. حسنی رنگ بھی تھا، حسینی رنگ بھی تھا. آج حسنی اور حسینی رنگ کی اگر ضرورت ہو تو ہم یہ جو بار بار آپ سے کہتے ہیں ان ساری باتوں پہ دیکھو. رہ گیا بندہ بشر ہے. اگر کسی بات نے ملک قیوم صاحب فوت ہو گئے، انہوں نے ایک بات سنائی تھی کہ کسی بندے نے دیوار پہ نا ایک نقطہ سا لگا کے کہا وہ سامنے دیکھو کیا ہے، تو کہتا وہ ایک نقطہ ہے. اس نے کہا تمہیں پوری دیوار نظر نہیں آئی؟ اختلاف ہو سکتا ہے بھائی، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مگر جہاں اختلاف کرو وہاں کوئی بات نہیں. ہم آپ کو کافر، ہم تو سارے اختلاف کے باوجود بھی کسی کو کافر نہیں کہتے، تو تھوڑا اختلاف کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ اختلاف کریں مگر ٹھنڈا دماغ کے ساتھ سوچیں، مرنے کے بعد مانا تو کیا مانا. اگلا جمعۃ المبارک 13 رجب کے دن آ رہا ہے، اور 13 رجب امیر کائنات کا یوم ظہور ہے، حضور مولا علی کا یوم ظہور ہے. جتنے بندے آخر میں آئے ہو اتنے بندے شروع میں آ جانا. آئیں گے جی؟ اللہ کرے انشاءاللہ کی بات بھی سمجھ آ جائے. جو آپ نے کہہ دیا میں نے آپ کی زبان پہ عمل کر لیا، میں نے مان لیا. اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ العزیز یہاں کا ذرہ ذرہ علی علی کی صدائیں دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.